नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 99 से हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। वल्लौ शाअ रब्बुका लआमना मन फिल अर्ज़ि कुल्लुहुम जमीआ। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अगर आपका रब चाहता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़मीन पर जितने लोग थे सब के सब ईमान ले आते। अफ़ा अंता तुकरिहुन नासा हत्ता यकूनु मुमिनीन, तो क्या आप ज़बरदस्ती लोगों को ईमान की तरफ ले आएंगे कि वो ईमान वाले हो जाए। ये दुनिया जो है ना, दुनिया ये अल्लाह ने इम्तिहान गाह बनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप नबी रहमत हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, करोड़ों बरकतें करोड़ों रहमतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके अज़वाज पर, आपकी आल पर, आपके साहब पर। तो आपका मकसद ये था, आपका दिल चाहता था कि एक एक को पकड़ कर ले आए किसी तरह। जैसे हदीस में भी है कि तुम तो आग की तरफ जा रहे हो, मैं तुम सबको पकड़ पकड़ कर लेकर आता हूँ। तो आपका अल्लाह अकबर, आपका जो दिल था वो इतनी तरफ रखता था कि हर एक इंसान को बचा ले, एक एक इंसान को बचा ले। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहा है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो चाहते हैं कि हर शख्स आ जाए, लेकिन वही आएगा जिसको आपका रब चाहेगा। अगर सबको ईमान वाले बनाना होता तो अल्लाह फिर सबको ईमान वाला बनाकर भेज देते, लेकिन अल्लाह का मकसद नहीं था। इंसान को इख्तियार दिया गया है ताकि उस इख्तियार का इम्तिहान कर दिया जाए। तो यही सबसे बड़ा इम्तिहान है कि इंसान अपनी मर्जी से कबूल करता है कि नहीं करता। यही सबसे बड़ा इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि आम कायदा तो यही है कि अज़ाब देख लेने के बाद ईमान लाना फ़ायदेमंद नहीं होता, जैसे हमने पहले भी बात की। तो जो कौम यूनुस थी उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईमान की तौफीक दे दी। क्यों, वजह क्यों मिली? क्रेडिट जो हुआ वो उनको मिल गया, कौम यूनुस को, और डेबिट हुआ किनका? यूनुस अलैहिस्सलाम का, कि उनको मछली के पेट में पहुंचा दिया जाए। पहुंचा दिया गया क्योंकि वो अल्लाह की इजाज़त के बगैर निकले थे। जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सुआ मुश्किल है। जितना ऊपर रुतबा है उतना अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी बड़ी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में गिरे तो आपने कहा कि ये कौम कैसी फलाह पाएगी जिन्होंने अपने नबी के चेहरे को खून से रंग दिया। तो अल्लाह का कुरान आ गया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदायत आपके हाथ में नहीं है। किसको हदायत मिलनी है किसको नहीं मिलनी ये अल्लाह जानता है, लेकिन है तो ये जालिम। और फिर तारीख ने देखा कि 3 लोग थे वहाँ बड़े सरदार, और तीनों मुसलमान हुए। अबू सुफियान जो थे सिपा सलार आला थे, दाएं हाथ पर खालिद बिन वलीद थे जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से सैफुल्लाह का खिताब जो है वो दिलवाया अल्लाह ने, और बाएं तरफ इक्रमा बिन जहल जो बड़े ज़बरदस्त मुजाहिद हुए। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो सबको ईमान दे दे, लेकिन अल्लाह की मंशा, अल्लाह की मशीयत ये है कि सबका इम्तिहान ले लिया जाए, हक वाज़ह कर दिया जाए। अब जिसका जी चाहे ईमान ले और जिसका जी चाहे कुफ्र करे, ये इख्तियार दिया गया है। लेकिन जो ईमान लाएगा उसके फ़ायदे क्या हैं, उसको ईमान क्या फ़ायदा देगा? दुनिया में तो तंगी आ सकती है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त है। और जो दुनिया की मोहब्बत में ईमान को छोड़ देगा, दुनिया के मफादात के लिए ईमान को छोड़ देगा, तो उसकी आखिरत की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल है। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनसे खिताब करके कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपका रब चाहता तो हर एक ईमान ले आता। तो क्या आप ज़बरदस्ती इनको ईमान की तरफ ला सकते हैं, ये मोमिन बना सकते हैं? अगली आयत, आयत नंबर 100 में अल्लाह फरमा रहे हैं, वमा काना लिनफ्सिन अन तुमिना इल्ला बिइज़्निल्लाह। किसी जान के लिए कोई नफ्स ईमान ला नहीं सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह दिलों में देखता है मेरे और आपके। असल बात यह है, कौन आना चाहता है, किसके दिल में खैर है। जिसके दिल में खैर हो ना, तो अल्लाह की तरफ से फिर अल्लाह अकबर, अल्लाह का निज़ाम जो है वो इतना ज़बरदस्त निज़ाम है कि फिर उसकी मुआफ़क़त उसको मिलना शुरू हो जाती है। अल्लाह कहते हैं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। तुम चल के तो आओ, मैं दौड़ कर आऊँगा। तुम एक बार से आओगे, मैं एक हाथ आऊँगा। तुम आओ तो सही, आओ तो सही। पहल मुझे और आपको करनी है। हम जिस दिन पहल हमने की तो हम देखेंगे फिर अल्लाह की
اللہ کی کتنی مہربانی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. سٹارٹ میں تو مشکل ہو سکتی ہے، بہت ساری پریشانیاں بھی سامنے آئیں گی، لیکن اگر ہم جمے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کی نصرت مدد ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یقین جانیں یہ اللہ کا نظام ہے جو چلتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جیسے میں نے پہلے بیان کی آیت وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. ہاں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو دنیا میں بھی تو بڑے سمجھدار ہیں لیکن دین کے معاملے میں ان کی عقلیں پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں. دین کے معاملے میں ان کو سمجھ نہیں آتی. ویسے پی ایچ ڈی کی ہوں گی لیکن دین کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ دین پڑھنے والی چیز نہیں ہے، پڑھانے والی چیز نہیں ہے. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں ہے. اور پھر یہ کہ دنیا کی ترقی کرنی ہے، دنیا کی لوجک دیکھو. قرآن ہر قسم کی لوجک پیش کرتا ہے. یقین جانیں قرآن ایسی کتاب ہے جو دلوں کو تھام لیتی ہے. یقین جانیں بے چین دلوں کی دعا ہے قرآن. ہر شخص جو چاہتا ہے کہ اس کے دل میں سکون آئے اور ہدایت کی طرف آئے، اس کو قرآن کو پکڑنا پڑے گا. ہر شخص ڈیفینیٹلی بہت بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو بھی جس درجے پر پہنچے گا وہ دیکھے گا کہ اللہ کا نظام کیسے مددگار بنتا ہے. قرآن جو ہے اللہ کی طرف آنا، ایمان والی زندگی کو اپنانا، انسان کے لیے کیسی کیسی آسانیاں آتی ہیں، کہاں سے اللہ کی مدد آتی ہے، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ میں جب قرآن کی طرف آیا تو 49 سال کی عمر تھی. قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا تو پڑھانا تو بڑی دور کی بات. اور پھر تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کیا. قرآن عربی آتی ہی نہیں تھی. پھر الحمدللہ اللہ نے کس قرآن کو اتنا، اور اس پروگرام کا نام بھی اس لیے قرآن آسان رکھا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اتنی آسانیاں کی. سب اللہ کی مہربانی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی استعانت اور اس کے قوت کے بغیر کچھ بھی نہیں. یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا. اور پھر میں نے دیکھا کہ کیسے موافقت ہوتی رہی. مشکلات آئی لیکن اللہ نے مجھے جمائے رکھا. اللہ نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں سارا کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے. پھر وہ لوگ جو تنقید کرنے والے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوئے جو میرے ساتھ جڑ بھی گئے الحمدللہ، کیونکہ یہ ہے ہی ایسی کتاب. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، لیکن دلوں میں اگر حسد، بغض، کینہ، عناد ہے تو وہ نہیں آتے آپ کے پاس. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہم سب کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے، قرآن ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ایمان وہی لائے گا یا اس اللہ کے کلام کی طرف وہی آئے گا یا اللہ کی طرف وہی آئے گا جس کو اللہ چاہیں گے، کیونکہ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے. ایمان اللہ کے اذن سے ملتا ہے، ہدایت زبردستی نہیں مل سکتی کسی کو. جو بندہ عقل، تدبر اور اخلاص کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کے لیے کوشش کرے تو اللہ اس کے لیے ایمان کو آسان کر دیتے ہیں، ایمان کی طرف آنا آسان کر دیتے ہیں. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ ایمان کی طرف آ جاتے ہیں. جو کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں کیوں آیا میں دنیا میں، وہ پا لیتے ہیں ہدایت کو. ایمان ہدایت کی کوشش نہ کرنا اور ضد اور تعصب جو ہے اس میں اسی کو اپنائے رکھنا، تو پھر ایسے لوگ ان پر رجس طاری ہوتا ہے. رجس کا لفظ استعمال کیا ہے. رجس کیا ہے؟ اللہ فرما رہے کہ جو لوگ نہیں مانتے تو اللہ ان پر رجس کا عذاب نازل کر دیتا ہے. جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، رجس گمراہی ہے اور دل کی ناپاکی ہے، دل کا پاک نہ ہونا. دل جب مر جاتا ہے نا تو پھر پاکیزہ چیزیں بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو دل کا روگ، دل کا بند ہو جانا، یہ سب کچھ ہے. سورہ محمد میں افلا تدبرون القرآن، کہ کیا تم قرآن پر غور و فکر نہیں کرو گے. ام علی قلوب اقفالها، کہ دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. تو اصل بات دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں پھر. اور جو بھی کوشش کرتے ہیں نا، میں ایک چیز تو ہمیں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے. ومن اراد الآخرہ وسعی لہا سعیہا، جس کا ارادہ نا آخرت کی کامیابی کا، آخرت میں کوشش کرنے کے لیے، تو کہ میں آخرت کے لیے کوشش کروں، جس کا ارادہ ہے اور کوشش کرے جتنا کہ کوشش کرنے کا حق ہے. اللہ فرمانے وسعی لہا سعیہا وہو مومن، ہاں ایمان شرط ہے. فاولئک کان سعیہم مشکورا. تو اللہ فرما رہے کہ ہم اس کی کوششوں کی بڑی قدر ترین کرنے والے ہیں. بندہ کوشش اور طلب کرتا ہے، توفیق اور قبولیت اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. کوشش کرنا ہمارا
حق ہے، فرض ہے کہ ہمیں کرنی ہی ہے، پہل کرنی ہے۔ یہی توازن یہ آیت سکھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو دے، بہت ضرورت ہے ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ بہرحال اللہ کسی قوم کو اس وقت تک گمراہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود حق سامنے سب کے آتا ہے، جب تک کہ وہ خود حق سے منہ نہ موڑ لے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، غور و فکر کرو۔ نظر ڈالنا یعنی غور و فکر والی نظر ڈالو۔ آسمان اور زمین میں کیا کچھ ہے، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو نہیں فائدہ دیتی ہماری نشانیاں، ہمارا ڈراوا، ہمارا لوگوں کو خبردار کرنا جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں، جو دلی طور پر ارادہ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے ماننی نہیں ہے بات، جو ماننے نہیں چاہتے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانوں کو آسمان اور زمین کی تخلیق، نظم اور حکمت پر غور کرنے کے لیے کہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، سب سے بڑی آیات تو قرآن کی آیات ہے۔ پھر اللہ فرمانے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ فرمانے کہ زمین اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور اللہ اکبر جو بھی نشانیاں، ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں لآیات لأولی الالباب، بڑی نشانیاں ہیں جو عقل مند ہیں۔ عقل مند جو ہے وہ نشانیوں سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ ان کے نکلتا ہے منہ سے کہ اللہ تم نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، سب با مقصد ہے، تو مجھے اب بچا لے اس عذاب سے جو آگ والا ہے۔ بہرحال اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے مجھے اور آپ کو سب کو۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی قدرت اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ پھر اگر انسان کا دل ایمان کے لیے بند ہو جائے تو پھر معجزات، نشانیاں، نصیحتیں، قرآن، آیات کچھ بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ دلائل موجود، اللہ اکبر، دلائل موجود ہوتے ہیں لیکن وہ مان نہیں چاہتا۔ ایمان لانے کی نیت اور اخلاص موجود ہی نہیں ہوتا۔ اسلام عقل کو رد نہیں کرتا، کیونکہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، نکل جا عقل سے آگے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں۔ اصل بات ہے کہ عقل پر ضرور پڑھے، لیکن بعض دفعہ عقل انسان کو اس طرف لے کے جاتے جن لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے، تو کہا یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں، منزل کے تو اسلام کی طرف آنا ہی پڑے گا۔ عقل مند تو بہت گزرے، ارسطو، کتنے نام ہیں۔ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے یہ پورا نظام۔ کائنات خود ایک کھلی کتاب ہے۔ ضد اور تکبر ایمان میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ہدایت اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، زبردستی نہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، یقین جانے عقل تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھاتی رہے گی۔ جدید سائنس بتاتی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اربوں کہکشائیں، ہر کہکشاں میں اربوں ستارے۔ انسان جتنا دریافت کرتا جا رہا ہے اسے اپنی محدودیت، اللہ کو اس کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ یہی احساس قرآن دلانا چاہتا ہے مجھے اور آپ کو، تاکہ ہم عاجزی کے ساتھ دیکھیں اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، عاجز ہو کر اللہ کی طرف آ جائیں، تکبر نہ کریں۔ روشنی کی رفتار، ستاروں کا مدار، اگر ان میں ذرا سا بھی بگاڑ آ جائے تو پوری زندگی جو ہے ہماری نامکمل ہو جائے۔ تھوڑا سا بھی جو اللہ کا نظام بنا ہوا ہے نا، اس میں تھوڑا سا بھی بگاڑ آ جائے نا، سورج جو ہے اپنے مدار کو چھوڑ دے یا چاند چھوڑ دے تو پورا انسانوں کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے، زمین تباہ ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اقبال کے شعر سے میں بات کو بیان کرتا ہوں، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس میں نہیں کھونا، بلکہ اس کو اپنے اندر جذب کر کے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، 102 نمبر ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو کیا یہ انتظار کریں؟ یہ مشرکین مکہ اور ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کیا انتظار کریں ان دنوں کے جو پہلے قوموں پر گزر چکے، جن پر اللہ کے عذاب آئے۔ کل فانتظروا انی معکم من المنتظرین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ انداز کلام پچھلی قوموں کی طرح، اگر تم لوگ بھی انکار پر ڈٹے رہو گے
جمے رہو گے، اصرار کرتے رہو گے تو عذاب کا فیصلہ آ کر رہے گا، عذاب آ کر رہے گا۔ دیکھیں ہم پر اللہ کا کرم ہے کیونکہ یہ امت مسلمہ آخری امت جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ آپ نے کیونکہ سورہ اس میں پڑھا تھا ہم نے الانعام میں کہ اللہ تمہیں یا تو اوپر سے عذاب دے زمین سے یا تمہیں گروہوں میں بانٹ دے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میری امت کو اس طرح تباہ نہ کرنا جس طرح پہلی امتیں پوری تباہ ہوئی، تو اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ پھر فرمایا کہ میری امت کو گروہوں میں نہ بانٹنا اللہ، تو اللہ نے اس دعا سے روک لیا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ فرقہ واریت اس وقت امت مسلمہ پر سب سے بڑا عذاب ہے، اور وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے کہ ہم اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی طرف نہیں آ رہے، صحابہ کی مبارک زندگی کی طرف نہیں آ رہے۔ خاص طور پر میں کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین کی زندگی کو تو ضرور پڑھیں، عشرہ مبشرہ کو پڑھیں، کیسے انہوں نے عمل کیے، کیسے حکومتیں قائم ہوئی، کیسا نظام تھا، اللہ اکبر۔ بہرحال عذاب تو آ کر رہے گا، یہ تو واضح ہے۔ اب انجام کا وقت باقی ہے۔ مومن کے لیے یہ آیات جو ہیں ثبات اور یقین کی تلقین کرتی ہیں کہ اللہ کا فیصلہ حق کے ساتھ آتا ہے۔ اگلی آیت نمبر 103 ہے، ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا، اللہ فرمانے پھر ہم بچا لیتے ہیں رسولوں کو اور ایمان والوں کو، کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، ہاں کیونکہ اللہ کہنے کہ اسی لیے کہ حق ہے ہم پر حق ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں۔ دیکھیں دنیا میں تو ہو سکتا ہے اللہ اکبر جو آج کل فتنہ ہے، فتنوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، یقین کریں۔ جن چیزوں کا علم نہیں اس کے بارے میں نہ بولیں، نہ پوسٹیں لگائیں، پڑھیں ضرور، سیکھیں ضرور، دین سیکھیں اور بات حق کی کریں، مفادات کی نہیں، خاص طبقے کی بات نہ کریں، جو حق ہے اس کو بیان کریں۔ کوشش کریں کہ ایسی باتیں کریں جس سے چھوٹے چھوٹے فروئی مسئلوں کو جو ہے اجاگر کر کے فرقہ واریت نہ پیدا کرے، بلکہ جو بڑے مسئلے ان پر آ کر اکٹھے ہوں، اس پر متحد ہوں۔ جہاد فی سبیل اللہ اس امت پر اب فرض ہو چکا ہے، اس پر متحد ہوں۔ کوئی امت میں، کسی ملک میں، کسی قوم پر اگر وہ ظلم ہوگا تو اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائے، اس پر متحد ہوں۔ کیا یہ ہم سب کا فرض نہیں ہے؟ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ اکبر کیا ہو گیا تمہیں، کیا تکلیف ہے تم لوگوں کو، کیوں نہیں نکلے کہ کمزور بچے، عورتیں، مرد پکارے کہ اللہ بھیج دے کسی کو ہماری مدد کے لیے، تو کیوں نہیں اللہ کے لیے جہاد کرتے، کیوں نہیں جہاد کے لیے نکلتے؟ بہرحال یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مومنوں کو بتا لیں گے، حقا علینا ننجی المؤمنین، مومنوں کو بچانا ہم پر حق ہے، فرض ہے۔ آیت ایک قطعی وعدہ ہے کہ انجام کا نجات اہل ایمان کی ہے، آزمائشیں آتی رہیں گی، اللہ کی مدد یقینی ہے تھوڑی سی۔ اللہ اکبر، جب اللہ پوری طرح آزما لیتا ہے پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اور یہ کہ نجات کبھی دنیا میں ظاہری صورت میں مل جاتی ہے اور کبھی آخرت میں کامل صورت میں حاصل ہوگی۔ اگر دنیا میں نہیں بھی ملتی تو آخرت کی تو ہے ہی ہے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، نعمت ملتی تو شکر کرتا ہے اور تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تاریخ کو آیا کہ ضد والوں کا انجام، جو ضدی قومیں تھی یا ضد والے لوگ تھے، ان کا انجام اللہ اکبر ایسے ہی ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کو ذلت ہوئی۔ مومن نجات پاتا ہے۔ آج ہم ایمان کی طرف آ جائیں، آج ہم اپنے آپ کو تو ٹولیں، میں اور آپ، ایز اے مسلم، ایز اے نیشن، ایز اے امہ، کیا ہم واقعی وہ کچھ کریں جو ہمیں کہا گیا تھا؟ اگر نہیں کر رہے تو اس کی طرف آئیں۔ جہاد فرض ہو چکا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت نے اس کو روک رکھا ہے۔ دنیا کی محبت اور موت مرنا نہیں چاہتے، تو اصل بات یہی ہے، تم میں وہن پیدا ہوگا، کمزوری۔ فرمایا کیا وہن پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ تم دنیا سے محبت کرنا شروع کرو گے، دنیا کی زندگی کو اپنا لو گے اور اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دو گے۔ اللہ اکبر، جہاد سے نفرت ہو جائے گی، جہاد کو برا جانو گے کہ کیا لڑنا ہے مرنا ہے، اور موت کو برا جانو گے کہ نہیں مرنا۔ بہرحال اگلی آیت لے لیتے ہیں، قل یا ایھا الناس، کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، کہ تم اگر میرے دین سے شک کرتے ہو یا میرے دین کے بارے میں شک میں ہو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں نہیں مانوں گا تمہاری بات، میں نہیں بندگی کروں گا، میں نہیں مانوں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر بندگی کرتے ہو، ولیکن اعبد اللہ، بلکہ میں تو اللہ کی بندگی کروں گا، الذی یتوفاکم، جو تمہیں بھی موت دے گا، وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے بھی اسی کی طرف سے، اللہ اکبر، اسی کے پاس جانا ہے
جو فوت کرے گا تمہیں بھی اور مجھے بھی. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ اکبر کہ آخری دم تک اللہ کی مان کر زندگی گزاروں. ان اکون من المؤمنین کہ میں مومن والی زندگی گزاروں. آپ کے توسط سے میرے اور آپ کے لیے سب روشن آیات ہیں. یہ آیت اعلان توحید ہے، اعلان برات ہے، اور اس میں باطل معبودوں سے کھلا کھلا انکار ہے. اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ شک کے ماحول میں بھی آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں. آپ کا موقف واضح ہونا چاہیے. اور اللہ وہ اللہ جو جان قبض کرتا ہے، یاد دہانی، اختیار ہے، حیات و موت صرف اللہ کے پاس ہے. آپ فکر نہ کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کہا، یہ آیت ہے کہ اے کافرو. انہوں نے کہا آپ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے معبودوں کو مان لیں. تو اللہ نے کہا نہیں، آپ کہیے کہ کافرو میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا، نہ میں کبھی بندگی کروں گا ان کی جن کی تم کرتے ہو. اگر تم بھی نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو اللہ کی بندگی. اللہ اکبر. کیونکہ زبردستی تو اللہ نے کروانی نہیں ہے. اور بندگی میں اللہ کو یہ نہیں ہے کہ ملاوٹ پسند نہیں ہے. اللہ خالص ہے، خالص کو لے گا. اگر ہم نے کچھ اور لوگوں کو، کچھ بزرگوں کی خوشی کے لیے، کچھ اور چیزوں کی خوشی کے لیے کیا یا دکھلاوا کیا، تو اللہ کہے گا جن کے لیے کیا انہیں سے اجر لے لو قیامت والے دن. میرے لیے تھوڑے کیے ہیں. قیامت والے دن کوئی شخص آئے گا بڑے مان لے کر، لیکن فرشتے کہیں گے جی کیا بدلہ دیں؟ تو اللہ کہیں گے یہ میرے لیے تھوڑے کیے ہیں. تو اعمال بھی، ہر عمل جو ہے اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے. اختیار اور موت صرف اللہ کے پاس ہے. ایمان صرف اندازہ نہیں ہے بلکہ ایک وابستگی ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے قبول کر لیا، ہاں جی ایک ڈورما نہیں ہے کہ ہم نے صرف اقرار کر لیا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم ہی مان لے، بلکہ ایک کمٹمنٹ ہے، وابستگی. 102 میں اب میں تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیتا ہوں کیونکہ سورہ یونس ختم ہو رہی ہے. 102 میں فرمایا کہ منکرین کا انجام جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ان کا انجام تو وہ دیکھ لیں گے. 103 میں فرمایا کہ مومنوں کی نجات کا وعدہ ہے. 104 میں فرمایا کہ نجات کی بنیاد توحید پر ہے، خالص توحید پر، اور عبادت الہی پر ہے. صرف اللہ کی عبادت خالص ہو کے کرنی ہے. اور شک کی فضا ہو تو اللہ نے حق اور بلند کیا جائے گا. اعلان حق زیادہ کیا جائے گا. جب لوگ شکوں میں پڑے ہیں تو پھر قرآن کو کھولا جائے اور بیان کیا جائے، کھول کر بیان کریں. کیونکہ نجات انتظار سے نہیں، توحید قائم ہونے سے ہی ملے گی. اگلی آیت اللہ فرمانے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ پکاریں اللہ کو سوا جو ایسی ہستیوں کو جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر. اور اگر آپ نے بھی ایسا کیا تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کرنا نہیں تھا. اللہ اکبر. آپ کے ذریعے پوری امت کو یہ بات تنبیہ کی جا رہی ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے. آپ کا تو یقین کامل تھا. جو خود بے اختیار ہوں وہ کیا کسی کو دے سکتے ہیں؟ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، نفع نقصان اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، اس سے امیدیں باندھنا، اس پر بھروسہ کرنا بہت بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے. کسی اور مخلوق کو نفع نقصان کا مالک ماننا، دعا اور مدد کے لیے کسی اور کو پکارنا، امید کسی اور سے لگانا، یہ سب عبادت کی ہی تو شکلیں ہیں. اللہ کرے میرے اور آپ کے سمجھ میں آئے. عبادت اللہ کی جائے گی، دعا اللہ سے مانگی جائے گی، مدد اللہ سے مانگی جائے گی. ہر چیز بگڑی بنانے والا میرا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، خزانے اس کے پاس ہے، فریادیں وہ سنتا ہے. تو جب بھی مانگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صرف اللہ سے مانگو. جب تم چاہو گے تو، اور جو بھی تم چاہو صرف وہی چاہو جو اللہ ہی سے چاہو، کہ جو بھی تمہیں چاہت ہے نا کہ مجھے یہ مل جائے تو اللہ سے چاہو، اللہ سے مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ اکبر، تو وہ یہ ہے اصل توحید. اور جو شریک ٹھہرائے گا وہ جہنم میں جائے گا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. دیکھیں وہ ترمذی کی حدیث جب آپ نے کہا تھا عبداللہ بن عباس سے کہ اے لڑکے یاد رکھ پوری دنیا مل جائے، بلکہ اگلی آیت ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس حدیث کو بیان کروں گا اور بھی سمجھ میں آئے گا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ. اللہ فرمانے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی آپ کو اس سے دور نہیں کر سکتا اللہ اس کے سوا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ کسی خیر کا تو کوئی اس کے فضل کو آپ سے دور نہیں کر سکتا. یصیب بہ من یشاء من عبادہ. تو وہ اپنا فضل کر کے رہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اور وہ کون ہے؟ اللہ کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. کوئی تکلیف پہنچانے چاہے، اگر کوئی تکلیف ہے تو صرف اللہ ہی اسے دور کر سکتا ہے. اسباب ضرور استعمال کرنے ہیں، دعائی، ڈاکٹر، وسائل، لیکن اس کو
اثر جو ہے اس میں وہ مؤثر حقیقی اللہ ہی کی طرف سے آئے گا. فلا رات علی فضلی، اس کے فضل کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، دور نہیں کر سکتا. کوئی بھی کسی پر اللہ مہربانی کرے تو پھر اس کو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. عبداللہ بن باز سے یہی کہا تھا کہ اے لڑکے، کہتے میں چھوٹی عمر میں تھا، آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، ٹین ایج میں تھے، کہ ساری دنیا کہ تو اللہ کا حقوق ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. ساری دنیا مل جائے تجھے نفع پہنچانے پر تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اور ساری دنیا اس چیز پر جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نقصان پہنچا سکے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. صحیفے خوش ہو گئے، قلم رکھ دیے گئے. اصل بات یقین کی ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. یصیب بھی میں شاء اللہ پہنچاتا ہے جس تک جو پہنچانا ہے. جو نعمت کرنی ہے نا اس کو کوئی روک نہیں سکتا. جزا سزا کا فیصلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہوگا. اس آیت کا اختتام جو ہے غفور الرحیم پر ہو رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی خطائیں ہوں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آزمائش کے بعد اللہ کی رحمت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں پہنچ گئی تو وہ تم سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو تم سے نہیں پہنچی وہ تم تک نہیں پہنچ سکتی. آیت نمبر 108 لے لیتے ہیں، سورہ مکمل کر لیتے ہیں. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اے اعلان کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اے تمام انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. جو بھی ہدایت پکڑے گا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو بھٹکے گا اس کا وبال اس کے اپنے اوپر ہے. وَمَا أَنَا عَلَيْهِ بِوَكِيلٍ، اور میں تم میں زبردستی کرنے والا نہیں ہوں. إِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پیغام پہنچا دیں، آپ پہنچا دیں. پہنچانے کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دیا. اس آیت میں اعلان ہے کہ حق کی وضاحت ہو چکی ہے. یعنی وہی قرآن اور دین اسلام مکمل طور پر واضح ہو چکا ہے. اب کسی کے پاس کوئی حجت نہیں باقی رہی کہ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ گمراہی کو پسند کرتا ہے یا ہدایت کو لیتا ہے، کیونکہ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو اختیار دیا ہے، کیونکہ یہ امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمایا جائے تمہیں. موت و حیات کا نظام اس لیے ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں کہ دین زبردستی نہیں دیا جائے گا. ہاں ہدایت جو ہے وہ واضح کر دی گئی ہے. اب جس کا جی چاہے ہدایت قبول کر لے اور جس کا جی چاہے نہ کرے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الکہف میں بھی وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہ کہیں کہ حق تو آ گیا میرے رب کی طرف سے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، تو جس کا جی چاہے آپ ایمان لے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جس کا جی چاہے نہ شکری کرے، انکار کر دے. اور اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ دہر میں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، جس کا جی چاہے اللہ کا راستہ اپنا کر شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائے، جس کا جی چاہے کفر کرنے والوں میں شامل ہو جائے. یہ ہدایت، یہ آیت قرآن کے پیغام کو سمیٹتی ہے کہ ہدایت ایک نعمت ہے مگر اس کا انتخاب انسان کو خود کرنا ہے. ہدایت ہمارے سامنے ہے، آ جائیں اس کی طرف. یہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے سامنے ہے. آخری آیت وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتباع کریں جو قرآن آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کی پیروی کریں اور جمے رہیں اپنے اس مشن پر یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین حکم صادر کرنے والا ہے، بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. حکم سے مراد اللہ کا فیصلہ ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ صرف اور صرف وحی کی اتباع کریں، لوگوں کے دباؤ تانوں یا خواہشات کے تابع نہ ہوں، بالکل اثر نہ لیں. آپ دعوت حق کے راستے میں مخالفت، آزمائش اور تحقیر آتی رہتی ہے. اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس پر صبر ہی کیا جا سکتا ہے اور صبر ہی اس کی اللہ اکبر کامیابی کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وقت پر عدل کے ساتھ اور حکمت کے مطابق ہوتا ہے. اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے فیصلے کا انتظار کریں اور اپنے کام پر جمے رہیں. یہ آیت ہم سب کے لیے ہدایت ہے، یقین جانیں. آج جو حالات ہیں صبر کے ساتھ ڈٹ جائیں، یقین کریں، قرآن کو پکڑ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کے تو قلب مبارک پر یہ وحی نازل ہو رہی تھی، تو آپ کو کہا اس کی اتباع کریں. تو مجھے اور آپ کو کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی پیروی کرنی ہے؟ اس قرآن کی. اور کس کی اتباع کرنی ہے، کس کی اطاعت کرنی ہے؟ صاحب قرآن کی، کیونکہ قرآن کو واضح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. بہرحال یہ آیت سورہ یونس کی آخری آیت ہے جو پورے باب کا خلاصہ پیش کرتی ہے. جو آج ہم نے پڑھا اس پروگرام میں 3 چیزوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 وحی یعنی قرآن،
اس کو تھام لے، اور صاحب قرآن کی زندگی دونوں شامل ہے۔ نمبر 2 صبر، جم جانا، ہر حالات میں جم جائے اللہ کے دین کے لیے، اور یہ دعا اپنے دل میں لے آئیں کہ اللہ، اے اللہ ہم پر صبر اڈیل دے۔ صبر جنگ کے وقت جم جانا، صبر تکلیفوں میں جم جانا، مشکل حالات پہ اللہ کے دین پر جمے رہنا۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا جو یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے، اللہ پر کامل بھروسہ، اللہ پر کامل اعتماد، یقین کہ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہی سبق ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ اللہ تعالیٰ اور اس آیت کا خاص کر کے آپ کو کہا کہ آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جم جائیں اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔